बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। इंसानी दिमाग हर वक्त सोचों में और फ़िक्रों में मसरूफ़ रहता है, और इंसानी दिमाग इंसान की सबसे ताकतवर चीज़ है। इसे कहते हैं कि अगर कोई सेहतमंद दिमाग है तो वो सेहतमंद जिस्म में ही पाया जाएगा, उसके अलावा जो है ना सेहतमंद दिमाग का होना ज़रा थोड़ा मुश्किल बात है। तो सेहतमंद जिस्म वो बहुत ज़रूरी है। ये सेहत एक्चुअली हमारी इंसानी जिस्म का एक वो हिस्सा है कि इसका ख्याल 100% इंसान ने खुद रखना होता है। कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता। मतलब एक हद तक हो सकता है, मगर जो असल में जो ख्याल रखना होता है वो हमने खुद रखना होता है अपनी सेहत का, कि हम किस तरह अपने आप को बेहतर रख सकें, अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग वो परेशान हैं उन्हें लगता है कि सेहत सिर्फ ये है कि उनकी वेस्ट बढ़ गई है तो वो सेहत उनकी ख़राब हो गई, मगर सेहत से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी ऑर्गन आपका अगर वो डिस्टर्ब होता है तो वो तकरीबन 80% अपना काम कर चुका होता है, तो फिर एक नॉक होता है कि आप इसका अभी कुछ इलाज करवाएं। अब जो है ना इसे मतलब जिस तरह हार्ट का भी अगर मसला है तो वो काफ़ी हद तक काम हो चुका होता है, तब जाके पता चलता है। अब वो सारी मेहनत होती है, वो 20% को, वो 30% को, वो किसी तरह वो बाकी रखने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए सेहत के हवाले से हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए। मैं आज एक रिसर्च पढ़ रहा था कि दुनिया भर में 90% लोग ऐसे हैं, यानी कि 7.25 अरब की दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनको अपने जो मुंह की सेहत है इसके बारे में पता ही नहीं है कि मुंह की बीमारियां कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, हाथ धो के खाना खाएं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्रश करना सिखाते हैं, मगर शायद ये बचपन में जब तक पेरेंट्स करवाते हैं तब तक तो ठीक होता है। हम खुद बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने खाने को ठीक से ना चबाने से लेके और एक सही खाना ना खाने तक ये यहाँ से बीमारियाँ सारी शुरू होती हैं, और ये सिलसिला पता नहीं कहाँ तक जाता है। आज आलमी दिन बराए मुँह की सेहत है, यानी कि आज ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी कुछ तकारीब जो हैं वो मुकर्रर की जा रही हैं। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे हैं, मगर आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वाकई तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसी हवाले से बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट, जिनको मैं वाकई बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, डॉक्टर अली हुसैन खान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्रोग्राम की अल्लाह का शुक्र है सर। प्रोग्राम के शुरू में एक मैं कुरानिक आयत पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बु जमाल। जो इंसान अपने आप से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। सुभान अल्लाह। जनाब, इसके बाद मेरे दूसरे जो मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, मेरी दूसरी मेहमान, इन्हें आप जानते हैं, ये योगा के हवाले से अपना एक ख़ास नाम रखती हैं, साइमा इरफान साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक ब्रेक आ गई बस फटाफट, तो एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों से भी बातचीत का सिलसिला और आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। आज ज़रा दांतों की सेहत के हवाले से भी डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यह है हमारा आज का मौजू। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन और हमारे साथ मौजूद हैं साइमा इरफान साहिबा। तो तंदुरुस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं, सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि 20 मार्च है, दुनिया भर में ओरल हेल्थ डे के हवाले से भी आज बहुत सारी तकारीब हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में भी ये इसी हवाले से बहुत सी जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं, और हमने भी आज कुछ महफिल इसी हवाले से ही सजाई है, आज की तरफ बातचीत हो सके सेहत के बारे में। तो क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में?
فہیم بھائی 2007 سے یہ ایونٹ منایا جا رہا ہے اور اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اورل ہیلتھ از اے انٹیگرل پارٹ اینڈ تمام چیزیں اندراج ان کا منہ سے ہی ہوتا ہے. تو اگر ہمارا گیٹ صاف ہوگا تو تمام باڈی ہیلدی ہوگی. تو اس لیے اس کی امپورٹنس ہے. اور اس سال میں اس لیے بینگ اے ڈینٹسٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بھی himself از اے ڈینٹسٹ اینڈ تو ان سے کافی ہماری امیدیں وابستہ ہیں. عارف الوی صاحب. جی بالکل عارف الوی صاحب. اور یس ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں پتہ ہو کہ جو کیا کھا رہے ہیں تو وہ آگے بالکل اسی طرح ہی جا رہا ہے, صحیح طریقے سے جا رہا ہے. تو آپ کوئی اگر وہ صحیح ہم چبا نہیں پائیں گے ہاں یا پھر ہم پراپر اس کو گرائنڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو پھر لیٹر سٹیجز میں پھر وہ ایسیڈیٹی کی کمپلین اور کنسٹیپیشن ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو امراض کی جڑ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے یہ آپ کا منہ بھی ہے. آپ اس کا اگر صحیح استعمال نہ کریں تو زبان جو ہے نا اس کا بھی صحیح استعمال جو ہے نا بہت مار پڑواتا ہے. منہ بھی صحت کے معاملے میں بہت مار پڑواتا ہے. اور 32 دانت اسی لیے ہیں تاکہ وہ زبان کو سنبھال سکیں. مگر دانت آپ کے جو ہے نا وہ واقعی لیکن وہ نہیں سنبھال سکتے, دانت بھی نہیں سنبھال سکتے اس زبان کو. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے دانتوں کے حوالے سے, ہم تکلیف سے زیادہ اچھی مسکراہٹ کے لیے, اچھے دانتوں کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. آئی تھنک اس میں ایک جو مقالہ ہے وہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو میں سجیسٹ کروں گا اپنے پیشنٹس کو, اور میں کرتا ہوں, کہ آپ نے 6 مہینے میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جانا ہے. ٹھیک ہے. میں ریسنٹلی اپنے ایک ٹیچر کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریگولر اپنی گاڑی کی صفائی کرواتے ہیں ڈرائیور سے, لیکن 3 مہینے میں ایک دفعہ ورک شاپ بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. تو اسی طریقے سے آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس بھی 6 مہینے میں ایک دفعہ جانا ہے تاکہ وہ ان جگہوں کی آپ کے منہ میں صفائی کرے جو کہ ہم ریگولر برش کے تھرو نہیں کر پاتے. بالکل صحیح ہے. میں نے آج اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کب کب صفائی کرنی چاہیے, اپنے منہ کی صفائی کروانی چاہیے, اور اسکیلنگ وغیرہ, اور ویسے دن میں کتنی بار صفائی کرنی چاہیے جو برش وغیرہ کرتے ہیں ہم. تو اس حوالے سے ذرا آج بات ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ مطلب صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تو وہ کوئی آسان سا کوئی راستہ بتا سکتی ہیں آپ کے ہمارا مطلب اندرونی طور پہ بڑے صحت مند رہیں, کوئی تکلیف نہ رہے؟ بالکل راستہ بہت آسان ہے. یہی ہے کہ وہ جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ صفائی سب سے پہلے تو اپنے جسم کی صفائی, منہ کی صفائی رکھیں, اور جو صفائی نصف ایمان بھی ہے. تو اسی طرح سے اپنی روٹین کو دیکھیں. اگر آپ کھائیں گے پیئیں گے, وہی بات ہے, جیسا بھی کھائیں گے وہ جائے گا تو پیٹ میں, لیکن وہ اس کے تھرو ہی جائے گا. لیکن کتنا آپ ہیلدی کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, یہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہ کھا تو بہت ساری چیزیں رہے ہیں, اس میں میٹھا بھی کھا رہے ہیں, ہر مطلب جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں, لیکن آپ کو بیلنس ڈائٹ کا نہیں پتہ, آپ کو صحیح غذا کا نہیں پتہ, تو آپ جو کھا رہے ہیں وہ تو صرف آپ پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں, اپنی ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے نہیں کھا رہے. اسی طرح سے آپ اپنی روٹین کو اس سینس میں آپ دیکھیں کہ آپ صبح کتنے بجے آپ کی صبح ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ دوپہر میں آپ کی صبح ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی روٹین کو صحیح کریں گے تو یقیناً آپ اپنے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اور اپنی ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ واک شروع کریں. میں کہتی ہوں اس کے بعد ایکسرسائز آتی ہے, آپ پہلے واک کریں. یعنی کہ کھانا پینا اور سونا یہ وقت پہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واک یہ لازمی ہوگی, تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سر کینسر کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں, کراچی جیسے شہر میں جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ کسی کو منہ کا کینسر ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ یہاں پہ ریشو اس کی کیوں زیادہ ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. کراچی کینسر رجسٹری کے مطابق اورل کینسر از دا سیکنڈ موسٹ پریویلنٹ کینسر ان پاکستان, بوتھ ان میلز اینڈ فیمیلز. اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہے پان, چھالیا, گٹکا, اسموکنگ اینڈ اسموک لیس ٹوبیکو جس کو. اور ہمارے آج کل کے نوجوان اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں. اس کے مین ریزن آئی تھنک ان اویئرنیس ہے. اور ایگزیکٹلی
کیونکہ اور لوگ ڈپینڈنٹ اتنے ہو جاتے ہیں. ہم اگر سب چاہیں مل کے تو اس شرح کو کم کر سکتے ہیں, مطلب اگر اویئرنیس پھیلائی جائے تو. دیکھیں اویئرنیس تو ایک ایلیمنٹ ہے, دوسرا آئی تھنک میننگ فلنس اور موٹیویشن کہ آئی وانٹ اٹ, یہ اس میں انڈیویژل کا اپنا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ قومیں نہیں کبھی بھی سدھر سکتی جن کو خیال نہ ہو اپنے سدھرنے کا. تو یہ کہ خود کو ہی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو کوئی اور نہیں صحیح کر سکتا. بالکل صحیح ہے. ہم ایک وقفے کی طرف پھر سے بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم ریاستی سطح پہ کیا کیا اقدامات کی ضرورت ہے اور ہم عوام کو مل کے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے یہ جو ریشو ہے اورل کینسر کی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں صحت کے متعلق ان کو بہتر بنا سکیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور تندرستی ہزار نعمت ہے اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی حسین اور سائمہ عرفان صاحبہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ منہ کے کینسر کی سب سے زیادہ شکایات آتی ہیں کراچی میں, اور مرد حضرات میں وہ پھیپھڑوں کا کینسر جو ہوتا ہے اس کی شکایات آتی ہیں. تو مطلب کس طرح آپ ایک ڈینٹسٹ ہونے کے ناطے آپ کس طرح جو ہے وہ منع کر سکتے ہیں لوگوں کو, یا بتا سکتے ہیں, نقصانات سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ پان چھالیاں ریگولر کھانے والے جو ینگسٹرس ہیں ہمارے, ان کا سب سے پہلا انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے ود ٹائم. اوکے, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پہلا انڈیکیشن ہے. اور سفید دھبے اندر مسوڑوں میں اور گالوں میں ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے واپسی کا راستہ ہوتا ہے جب منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے کہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے؟ سر دیکھیں, کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو شاید کچھ حد تک منہ کھولا جا سکتا ہے, بٹ ویسا نہیں کھولتا جیسے انیشل سٹیج میں یا بائی برتھ منہ کھلتا تھا. لیکن کچھ اسٹک ایکسرسائز کے تھرو اور دوسری ایکسرسائزز کے تھرو, وہ میڈم ہمیں شاید بعد میں بتائیں گی کہ شاید کوئی منہ کی بھی کوئی یوگا ہوتی ہے یا نہیں, تو اس کے تھرو شاید کچھ منہ کھولا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اورل کینسر کے آپ گیٹ کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ دیا ہوتا ہے جب منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اصغر انکل آپ کیسے ہیں؟ بیٹا میں ٹھیک ہوں. دونوں ڈاکٹر صاحبان کو میرا سلام اور محبت کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ بڑا اچھا موضوع ہے بیٹا آج کا, اور یہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تقریباً 74 اولڈ ہو گیا نا, لیکن اس کے باوجود میں اپنے زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں. یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے جب میں 8-10 سال کا ہوش و حواس میں تھا, اس زمانے میں بھی اسی طرح پان کھائے جاتے تھے. بالکل صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, بالکل یہی چیز میں نے محسوس کی ہے اور دیکھی ہے کہ منہ کا ان کا کھلنا بند ہو گیا ہے. لیکن اس زمانے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, ایسے چینل نہیں تھے, آپ جیسے لوگ نہیں تھے کہ ہمیں سمجھا سکے یا نوجوان نسل کو سمجھا سکے. آج اتنا اچھا موقع اس پلیٹ فارم سے اب تک نے دیا ہے. آپ کے پروڈیوسر صاحب نے بہت اچھا موضوع, آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے, تو کیا ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آئے گا؟ یار پاکستان میں کیا ہمارے پڑوسی ممالک میں تمباکو آپ کو مختلف جگہوں پہ میں 10 مرتبہ گیا ہوں, آپ کو دستیاب نہیں ہے. چھپ کے کھانا پڑتا ہے, چوری چھپے, یعنی سرے عام بیچ ہی نہیں سکتا ہے. آپ میرے گھر نارتھ ناظم آباد آ جائیں, میں آپ کو سروے کراتا ہوں, چاروں طرف لٹکتی ہے ہر جگہ وہ پڑیا اور وہ پان کے والے ٹھیے بنے ہوئے. تو کیا حکومت اس میں پابندی نہیں لگا سکتی؟ اچھا ویسے وہ گٹکے کے اوپر پابندی ہے ابھی ہے بیٹا کہ یہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. صحیح, بہت شکریہ انکل, بہت شکریہ. گٹکے پہ ویسے اس وقت پابندی ہے, مگر پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے. جو کھانے والے ہیں انہیں راستہ پتہ ہوتا ہے. میں پھر یہاں پر ڈاکٹر عارف الوی کو ایک ریکویسٹ, ایک ہمبل ریکویسٹ, ان سے ہماری کافی امیدیں ہیں. اسے کہوں گا کہ کسی طریقے سے ہم آرڈیننس ایسا لے آئیں کہ اس پہ ایک مکمل پابندی ہو, اسٹرکٹ پروہیبیشن ہو,
اور پاکستان میڈیکل کونسل کے ساتھ مل کے کوئی ایسے رولز بنائے جائیں کہ یہ چیزیں بالکل دکانوں میں ٹھیک ہے. اور کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کو سگریٹ کی فروخت جو ہے یہ بھی نہ کی جائے, کیونکہ یہ ہوتا ہے اکثر بچے بھی آ کے سگریٹ لے جاتے ہیں پہلے, اور یہی وہ ایج ہوتی ہے 16, 17, 18 سال جب تمباکو نوشی انسان شروع کر رہا ہوتا ہے, اٹریکشن بہت ہوتی ہے اس میں, تو اسی میں روکنا ہوتا ہے انہیں. اچھا یہ سندھ میں تمباکو نوشی ہے, اور اگر ہم کے پی کے کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر نسوار اور دوسری جو چیزیں ہیں تو جس کی وجہ سے یہ اورل کینسر وہاں بھی بہت پریویلنٹ ہو رہا ہے. اور وہ تو اور نسوار, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نسوار صرف یہاں پہ نہیں کھائی جاتی, نسوار جو ہے یورپ میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور یہ سب سے پہلے اسپین میں اسے سنوس کہتے ہیں اسے, ناروے میں 2-3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, تو وہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پلو جیسی نا پڑیاں, یہ کیا رکھ رہے ہیں آپ لوگ, سنوس, میں کہ سنوس, یہ تو پتہ چلا یہ نسوار تھی ان کی. تو وہ ہم آج بھی یہاں پہ پوڑی میں دیکھتے ہیں, اتنی بڑی پوڑی میں جو ایسے کر کے بنا کے کھانی پڑتی ہے, وہ ڈبیا میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, خوبصورت سے پیک میں ایک برانڈڈ سنوس رکھی ہوئی ہے. فائن. میرا تعلق فہیم بھائی چترال سے, تو میرے پاس چترال سے بھی 2 سے 3 کیسز آئے تھے اورل کینسر کے, جنہوں نے جس ایریا میں وہ نسوار رکھتے تھے وہاں پر اورل کیویٹی میں ہولز ہو گئے تھے لیٹر اسٹیجز میں جا کے. تو وہ ان کے لیے کھانا پینا تو آپ سمجھ لیں کہ بڑا مشکل تھا, اور دے یوز ٹو ہیو لیکوڈ اونلی. تو اس کے اتنے خطرناک اثرات. ٹھیک ہے. سائمہ جی, جیسے کہ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ مطلب گٹکے کے اور نسوار کے ان ساری چیزوں کے استعمال کرنے سے منہ بند ہو جاتا ہے نا جب منہ کے کینسر کی باری آتی ہے, تو اس وقت ایکچولی وہ کون سی ایکسرسائزز ہیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی ان سے جو ہے نا وہ آپ کے یہ جو پورشن ہے یہ جاز کا یہ ریلیکس ہو سکتا ہے؟ بالکل, بہت ساری ایکسرسائز ہیں, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو افیکٹو جو سمجھی جاتی ہے وہ ہے کہ منہ کے اندر جو نا ایئر کو بھر کے یہ جتنا آپ کریں گے یہ آپ کے مسلز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے, جو مسلز آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح سے کرنے سے جتنی آپ کریں گے, اور یہ بھی کر سکتے ہیں جن کا پورا منہ اس طرح سے نہیں, ببل اس طرح سے نہیں بن سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا, ایک سائڈ پہ یہ ہاتھ رکھیں اور دوسری سائڈ یہ ایسے, ٹھیک ہے. جو اسموکنگ لوگ کرتے ہیں, جو گٹکا کھاتے ہیں, بچوں کو بیلونز بھر کے دیں, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں, پان سگریٹ وغیرہ اسموکنگ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ ان کے اندر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت بری لگتی ہے. تو آہستہ آہستہ اس کو صحیح اگر کرنا ہے تو یہی والا ایکسرسائز جو میں ابھی بتا رہی ہوں, یہ ایک سائڈ سے بند کرتے ہوئے یہ ہاتھ رکھیں, یہ دوسری سائڈ اس کو مطلب ایئر کو بھریں اور اس کو تھوڑی دیر رکھیں, مطلب 30 سیکنڈ کے لیے. اسی طرح سے اس کو دونوں سائڈ سے کریں, اور آہستہ آہستہ یہ, اور یہ ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہوئے یہ اس طرح سے کریں. اوکے, یہ آپ کے مسل جو ہے آپ آہستہ آہستہ جو سکڑتے جا رہے ہیں وہ یہ ٹی ایم جے مسلز جتنے بھی ہیں, ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹس کے مسل, اور تو ان سے وہ ریلیکس ہونا ہے. جی بالکل. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ منہ نہیں کھلتا, ٹھیک ہے, منہ نہیں کھلتا, واقعی ان کے 2 فنگرز دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا منہ کھل رہا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی پریکٹس کریں. جن کا منہ نہیں کھل رہا 2 فنگر سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ منہ کھولنا شروع کریں. اور یہاں پہ زیادہ ان کو اگر پین ہے یا کچھ بھی اگر فیل ہو رہا ہے کہ کھچاؤ آ رہا ہے, یہاں ویزلین لگا لیں, کوئی ایسی چیز تاکہ ان کا آہستہ آہستہ, اور اندر کی سائڈ بھی ویزلین لگائیں یا کوئی ایسی کریم لگا لیں جو آپ کے ماؤتھ کے لیے صحیح ہو. وہ تو ڈاکٹر صاحب زیادہ دوسری ایک ایکسرسائز ایسی ہے کہ آئس کریم کی اسٹکس آتی ہیں, جی ہاں, تو وہ ہم روزانہ ایک ایڈ اپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر آج ہمارے منہ میں 10 اسٹکس جا رہی ہیں تو دوسرے دن 11 ہم اسے ٹرائی کریں گے ڈالنے کی, 3rd ڈے 12. تو اس طریقے سے ہمیں ایوری ڈے ایک اسٹک ایڈ کرنا ہے. اور ایک یہ بھی ایکسرسائز ہے جس کے تھرو آپ ماؤتھ اوپننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کا واقعی نقصان کافی بڑھ چکا ہے. مگر یہ بتائیے کہ ایک عام مطلب شہری, ایک عام انسان جو اپنے دانتوں کا آج تک جس نے خیال نہیں رکھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی میرے جیسا آدمی, جو قدرت کی طرف سے سامنے والی پٹی ٹھیک ہے اس کی دونوں کو چلن دے, تو کوئی خیال نہیں, تو اسے مطلب دانتوں کی کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح؟ دوسرا ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہم آپ سے جانیں گے کہ دن میں کتنی دفعہ صفائی ضروری ہے, سال میں کتنی دفعہ صفائی ضروری ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ نور ٹو ارلی فار پریونشن. آپ اگر آج تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے منہ کا خیال رکھنا ہے تو آپ 2 ٹائم برش کریں, رات کو سونے سے پہلے اور صبح بریک فاسٹ کے بعد.
اس کے ساتھ ساتھ نیم گرم پانی کی کلیاں، جو لوگ ماؤتھ واشز افورڈ نہیں کر سکتے وہ نیم گرم پانی کی کلیاں کرتے رہیں، اور نمک ڈال دیں. معمولی سا نمک ڈال کے اس میں ریگولر پریکٹس کرتے رہیں. ان کی کیویٹیز، ان کے مسوڑے کیویٹیز نہیں بنیں گی اور مسوڑے ہیلدی رہیں گے. اوکے بالکل صحیح ہو گیا. تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیں اس میں اور تھوڑے سے منٹس کے لیوز بھی ڈال دیں. سکنجوی بنا کے تو نہیں سکنجوی نہیں، تو اس سے یہ کہ ایک ماؤتھ فریش کا کام دے گا اور آپ کی وہ بریدنگ جو بیڈ اسمیل جسے کہتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ آپ کی بہتر ہو جائے گی. ہیلیٹوسس جو منہ کی جو اسمیل ہے اس کی 2-3 وجوہات اور بھی ہیں. ایک تو سائنوسائٹس ہے، ہماری جو انفیکشن ہوتا ہے نا، اور دوسرا تذابیت ہے. ان 2 وجوہات کی وجہ سے بھی منہ کی بدبو ہوتی ہے. اچھا بہت بری لگتی ہے. صحیح ہے. مجھے کیونکہ وقت کم ہے تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دانتوں کا جو علاج ہے نا اس کو کافی مہنگا تصور کیا جاتا ہے. تو اب وہ لوگ جو مطلب نہیں افورڈ کر سکتے اسے، وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے اور کام چل رہا ہے تو چلانے دو، تو ان کے لیے کیا آپ مطلب کہیں گے کتنا ریلیف دیں گے آپ کس طرح جو ہے وہ آ سکتے ہیں؟ اور یا ویسے بھی آپ کے کلینک کے بارے میں پوچھ ہی لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اور کیسے پہنچ سکتے ہیں. میں خان ہیلتھ سروسز کے ساتھ ہی پریکٹس کرتا ہوں اور میرا اپنا کلینک بھی ہے نور ڈینٹل کلینک کے نام سے، جو کہ موسمیات پہ آپ تو آ چکے ہیں. بالکل آ چکے. اور اٹس ویری ایکسیسیبل فار ایوری ون. ہم کمیونٹی کے لوگوں کو، وہاں کے لوکل کمیونٹی کے لوگوں کو فری کنسلٹیشنس، اور آج اسپیشلی آج ہم کولگیٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے فری ڈینٹل چیک اپ وہاں کر رہے ہیں. سو ہو ایور کین جوائن اس وی ول اپریشیٹ، اور ہماری جتنی سروسز ہیں ہم لوگ کو پرووائڈ کریں گے. چیک کریں گے یا کچھ اور بھی؟ فری کنسلٹیشنس کے ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی. کیا بات ہے جناب، زبردست. نور ڈینٹل کلینک پہنچ جائیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر دانت میں درد ہوتی ہے کبھی، اچھا کبھی کبھی جب دانت کا درد ہوتا ہے نا تو وہ ٹیبلٹ وغیرہ سے بھی اس کا کوئی خاص فوراً فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. ٹیبلٹ کھانے تک بھی آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کی پین برداشت کر کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب مجھے ٹیبلٹ لینی ہے. تو اس کا کوئی ایک جلدی سے ہمیں کوئی وہ بتائیے کہ کوئی یوگا میں کوئی اس کا حل؟ یوگا میں بھی ہے، اور ویسے بھی آپ بہت زیادہ جب پین میں آتے ہیں تو آپ کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کریں، تو آپ ٹیبلٹ تو کھائیں جو بھی ڈاکٹر نے سجیسٹ کیے. تو اس کے ساتھ پریشر پوائنٹس کے تھرو اپنے دانت کا درد کو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ آپ دانتوں میں کہیں پہ بھی آپ کے درد ہے، اس طرح سے آپ اپنے پورس کو اس طرح سے دبائیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ دبائیں گے، آپ کو خود فیل ہوگا جس جگہ پہ آپ دبائیں گے، مطلب جس پورٹ میں دبائیں گے اور وہاں ریلیف فیل ہوگا، آپ کو خود پتہ چلے گا. لیکن پوری توجہ سے آپ نے کرنا ہے تو آپ کو خود فیل ہوگا. یہ اتنی زبردست چیز ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے یا رات کے ٹائم وہ ایک دم سے نہیں جا سکتے ڈاکٹر کے پاس. میں کہوں گا یہ ہے جادوئی نسخہ. جی بالکل جادوئی نسخہ ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ جتنا عمل کریں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، لیکن اس کو دبا کے رکھنا ہے، تھوڑا سا پریس کر کے 30 سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے، پھر اس کو ہٹانا ہے 30 سیکنڈ کے لیے. اور جب تک آپ کا پین ریلیف آپ کو نہیں مل جاتے آپ نہیں. بالکل صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ سائمہ جی، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. آپ یہ دانت جو ہیں یہ ہماری خوبصورتی کے لیے ہوتے ہی ہیں، اس کے ہماری اچھی صحت کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا ذرا صحیح استعمال کر کے آپ دوسروں میں مسکراہٹیں بھی بانٹ سکتے ہیں. باقی یہاں یہ سندھ میں جو ہمارے بہت سارے جو ہندو بہن بھائی رہتے ہیں، پاکستان بھر کے جتنے بھی ہندو بہن بھائی ہیں، ان کو آج ان کا آج بڑا دن ہے، ہولی ہے، تو آج ان کو بہت بہت مبارک ہو. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.